बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सना जुल्फ़िकार है और मैं NHN में कोऑर्डिनेटर हूँ। आज के सेशन पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल एक्टर्स इन ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेशन ग्रुप्स, और ये सेशन आपको नेशनल ह्यूमैनिटेरियन नेटवर्क और इक्वा जो कि ग्लोबल NGO नेटवर्क है उसके ज़रिए ये आप तक पेश किया जा रहा है। थैंक यू सो मच आप सबका आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए। ये ग्रैंड बार्गेन ब्रीफिंग सेशन का तीसरा सीरीज़ है और इससे पहले 2 सेशंस अमाद साहब प्रेजेंट कर चुके हैं। आज है पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल एक्टर्स इन ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेशन ग्रुप्स presented by Muhammad Ahmad. Mr. Muhammad Ahmad is a renowned development professional since 16 years. He had been a volunteer social worker in community since graduation and initiated social reform organization. He is an advocate of localization of humanitarian action. He is in the advisory board of Pakistan Humanitarian Pool Fund and a regular contributor to UN strategic policies and plans. He is a member of realization team for Start Hub in Pakistan. He contributed to the civil military protocols in complex emergency. Furthermore, he is endorsee of C4C and member of GNDR and PHAP. Since 8 years, he is working as Executive Director of Initiative for Development and Empowerment Access, that is mostly known as IDEA. And since 3 years, he is National Chair of NHN. Thank you, sir, and over to you. तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से खुशामदीद, दिल की अता गहराइयों से मोहब्बत भरा सलाम। जैसे कि हमने पिछले 2 सेशन में स्टार्ट किया है लोकलाइजेशन पे एजुकेशन, आज हम उसके एक और एस्पेक्ट पे बात करेंगे। कोऑर्डिनेशन लोकलाइजेशन का एक निहायत अहम कंसेप्ट है। इस पे आज हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं कोऑर्डिनेशन को ज़रा वाज़े करना चाहता हूँ कि कोऑर्डिनेशन है क्या और कोऑर्डिनेशन से हम यहाँ ह्यूमैनिटेरियन सेक्टर में मुराद क्या लेते हैं। कोऑर्डिनेशन बेसिकली राब्ता है, किसी चीज़ को मरबूत करना है, मालूमात को मरबूत तरीके से एक दूसरे को पहुंचाना है। लेकिन जो अहम बात है जिसको बहुत सारे दोस्त हमारे समझ नहीं पा रहे हैं या उनको समझना दरकार है, वो है कि ये राब्ता हमकारों और हम पल्ला लोगों के दरमियान होता है। कोऑर्डिनेशन इंफॉर्मेशन शेयरिंग कनेक्टिविटी एमंग इक्वल्स हैं। यहाँ पे हम इस बात की वजाहत करेंगे कि ये इक्वल्स या हम पल्ला के दरमियान राब्ताकारी इमरजेंसीज में या ह्यूमैनिटेरियन सेक्टर में कैसे हो, क्योंकि अगर बॉस और सबऑर्डिनेट के दरमियान इंफॉर्मेशन फ्लो होता है तो उसको हम कोऑर्डिनेशन नहीं कहते हैं। इस बात को मद्देनज़र रखकर हम इस बहस को इंशाल्लाह आज आगे बढ़ाएंगे। इंफॉर्मेशन नॉलेज इज पावर, और मॉडर्न वर्ल्ड में ये इज द मोस्ट पावरफुल टूल, क्योंकि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन ना हो, आपके पास नॉलेज ना हो, आप अपडेटेड नहीं हो, so you are out of the screen, you are out of the game. और कोऑर्डिनेशन इसीलिए दरकार है कि आप अपडेटेड हों, आप गेम का हिस्सा बने, आप सेक्टर का हिस्सा बने और आप अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तिफादा दूसरों तक पहुंचाएं, दूसरों और खुद भी उससे इस्तिफादा करें। कोऑर्डिनेशन पाकिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेशन का स्ट्रक्चर मुझसे ज़्यादा आप सब दोस्तों को इल्म है
कि वो नेशनल लेवल से लेकर सब नेशनल लेवल, प्रोविंशियल लेवल और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक किसी तौर से मौजूद रहा है, क्लस्टर की सूरत में, वर्किंग ग्रुप की सूरत में। अब उस पे अगर हम नज़र दौड़ाएं, पिछले 15 साल से ये कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म 2005 अर्थक्वेक से एस्टेब्लिश हुआ था क्लस्टर सिस्टम, और क्लस्टर सिस्टम की ये इब्तिदा थी पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में ये पायलट हुआ है और अभी पाकिस्तान ही में ये एक रिफाइन फॉर्म में मौजूद है, बाकी दुनिया में भी मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान चूंकि पायनियर था तो इस वास्ते हम बहुत सा फासला तय कर चुके हैं। क्लस्टर सिस्टम की इब्तिदा ऐसे हुई कि जब इस नीड को, इस ज़रूरत को महसूस किया गया कि जो स्टेक होल्डर अर्थक्वेक रिलीफ में काम कर रहे हैं उनके दरमियान इंफॉर्मेशन फ्लो हो ताकि डुप्लीकेशन ना रहे और इंफॉर्मेशन और आसानी से हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सके और प्लानिंग सही तरीके से कर सके। पिछले 10-15 सालों में हमने इस तजुर्बे की ये देखा कि लोकल एक्टर्स जो नेशनल या लोकल एनजीओज हैं उनको कुछ मसाइल का सामना हमेशा से रहा है इस सिस्टम में। उसके चंद एक वजूहात हैं। उसमें से एक वजह ये थी कि एक तो लोकल एक्टर्स के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, दूसरा लैंग्वेज का मसला था, तीसरा एक्सेप्टेबिलिटी का मसला था। सो आज इस पे हम बात करेंगे कि वो बैरियर कौन कौन से थे और उसका हल क्या होना चाहिए। अगर आप नेक्स्ट स्लाइड पे चलें सना। So, ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेशन जो दरअसल इस काम के लिए बनाई गई थी कि हम लोगों को वक्त बर वक्त रिलीफ पहुंचा सके, हम अच्छी तरह से प्लानिंग कर सकें और कम रिसोर्सेज में ज़्यादा लोगों तक बर वक्त रसाई हासिल कर सकें। सबसे पहले जो मसला आया वो ये था कि इस कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म में लोकल इंक्लूड ही नहीं थे। ये ज़्यादातर यूएन के दरमियान शुरू हुई और फिर उसमें INGOs ने हिस्सा लेना शुरू कर दिया। सो मेंबरशिप की बात थी कि लोकल्स की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी और शायद कोई मैकेनिज्म भी नहीं था कि वो किस तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। उमूमी तौर पर यह समझा जा रहा था कि अगर किसी जगह पे 2-3 एजेंसीज काम कर रही है या 2-3 INGOs काम कर रही हैं, लेकिन हर जगह पे सैकड़ों की तादाद में लोकल NGOs मौजूद थी, तो कैसे उनको इसमें इंक्लूड किया जाए? एक को इंक्लूड करेंगे तो दूसरा एक्सक्लूड हो जाएगा। पीचीएफ की इब्तिदा हुई और पीचीएफ ने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, INGOs ने, और पीचीएफ बना। साथ में यही रियलाइजेशन इंडीमे की तरफ से भी मोटिवेट किया गया और NGOs में भी आ गया कि हमारी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन का मसला था। सो कॉमन रिप्रेजेंटेशन या कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन के लिए 2010 में NHN की बुनियाद रखी गई कि हर जगह हम सैकड़ों लोग रिप्रेजेंट नहीं हो सकते, सो बेहतर है कि हमारे चंद नुमाइंदा हजरात, ख़वातीन व हजरात कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म का हिस्सा बने और वो फिर फर्दर हमारे मेंबर्स को इंफॉर्मेशन पहुंचाएं या उनको अपडेट करें या लूप में लाएं।
سو یہاں سے کی ابتدا ہوئی. لیکن پھر NHN کو اس مسائل کا سامنا تھا کہ جو نیشنل لیول پر یا پروونشل لیول پر کوآرڈینیشن میکینزم بنے تھے سو گورنمنٹ کی طرف سے اس NHN کی ریکگنیشن نہیں تھی. ظاہر ہے پروونشل لیول پہ HR ٹیمز بنی, ہیومینیٹیرین ریجنل ٹیمز بنی, جس طرح نیشنل لیول پر ECT بنی تھی. لیکن پھر گورنمنٹ نے جو میکینزم بنائے جس میں پالیسی اینڈ اسٹریٹجک گروپ بنا, تو اس میں ہمیں نمائندگی کا ایشو رہا, جو بعد میں NHN ریکگنائز ہوا سو اس کو ریزالو کیا گیا. دوسرا جو مسئلہ آیا وہ لینگویج کا آیا. کلسٹر میٹنگ زیادہ تر انگریزی زبان میں کی جا رہی تھی. اگر اس میں ایک دو کلسٹر لیڈ یا کوئی ہیڈ آف دا UN ایجنسی وہ باہر کے تھے یا انگریزی بولتے تھے, لیکن جو 30-40 لاکھ لوکل NGOs کے نمائندے تھے ان کو مسئلے آ رہے تھے. سو ہم نے یہ نہیں کیا کہ اسے گورے کے لیے ہم نے کوئی انٹرپریٹر رکھا, بلکہ ہم نے ساری میٹنگ انگلش میں کنڈکٹ کرنا شروع کر دی اور اس میں بڑے بڑے جارگان جو ہیں وہ استعمال کرنے شروع کر دیے, جس کی وجہ سے جو لوکل لوگ تھے ان کو سمجھ آنے میں دقت تھی. اگر سمجھ آ بھی جاتی تھی تو ان کو اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے میں یا اپنا بیانیہ پیش کرنے میں بہت مشکل پیش آ رہی تھی. تو لینگویج جو ہے زبان وہ ایک دوسرا بیریئر سامنے آیا. نیکسٹ تیسرا جو ہمیں مسئلہ درپیش آیا وہ تھا لاجسٹک میں. اگر آپ کو یاد ہو تو زیادہ تر یہ میٹنگ جو ہے وہ پریزنس مانگتی تھی. اب آج کل چونکہ یہ ٹیکنالوجی زیادہ استعمال ہو رہی ہے, کووڈ کی وجہ سے اور بھی سپیڈ پکڑ گئی ہے, لیکن زیادہ جو ہیں وہ آپ سے وقت مانگتی تھی. تو اگر ہم اسلام آباد جاتے تھے تو ظاہر ہے کہ جو لوگ وہاں موجود تھے تو ان کا 10-15 منٹ لگتے تھے, لیکن اگر کوئی دوست پشاور سے, ڈی خان سے, راجن پور سے یا کراچی سے یا کوئٹہ سے اس میں شامل ہونے کے لیے آنا چاہ رہا تھا تو ان کو 2-3 دن یا کم از کم 4-5 گھنٹے لگ جانے تھے. اور یہی وہ مسئلہ تھے جس کی وجہ سے ہم بھرپور طریقے سے اس میکینزم کا حصہ نہیں بن پائے. اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ایک ہی میٹنگ اگر اوچھا پشاور میں کرتی تھی, وہی میٹنگ پھر وہ شام کو جو ہے وہ اسلام آباد میں ہوا کرتی تھی یا اگلی صبح اسلام آباد میں ہوا کرتی تھی, اور زیادہ تر اس میں ربط نہیں ہوتا تھا. سو وہ انفارمیشن فلو وہاں بھی مسئلہ ہو رہا تھا اور ہمیں ہر میٹنگ اٹینڈ کرنے میں مسئلہ آ رہا تھا. اور یہ صورتحال تقریباً تمام دوستوں کو تھی کہ ایک جنرل کوآرڈینیشن میٹنگز تھی, کچھ اسٹریٹجک لیول کی میٹنگز ہوا کرتی تھی, اور پھر گروپس تھے یا کلسٹر جو اسپیشلائزڈ کلسٹر تھے, تو ریجنل لیول پہ بھی ان کی میٹنگ ہوا کرتی تھی اور نیشنل لیول پر بھی ان کی میٹنگ ہوا کرتی تھی. سو لوکل اداروں کے پاس نہ اتنے ریسورسز تھے اور نہ شاید اتنا وقت تھا کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ, دوسری جگہ سے تیسری جگہ صرف میٹنگ اٹینڈ کرنے, کیونکہ ان کے پاس یہ ایکٹیویٹی زیادہ ترجیح نہیں تھی. سو یہ ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑا. آج کل چونکہ واٹس ایپ آ گیا ہے, زوم آ گیا ہے, یا اس طرح کی ٹیکنالوجی ہم یوز کر رہے ہیں,
سو آج کل وہ ایشو ریزولو ہو گیا ہے، ٹیکنالوجی نے ہماری مدد کی ہے اور لوکل ایکٹرز اب اپڈیٹڈ ہیں یا ہو رہے ہوتے ہیں. اب بھی مسئلہ آ رہا ہے کہ زیادہ تر یہ کنورسیشن انگلش میں چل رہی ہے، ہمیں اس کو لوکل لینگویج میں کرنا چاہیے یا ٹرانسلیٹ کرنا چاہیے یا پھر اپنے دوستوں کے الگ سے سیشن لینا چاہیے تاکہ وہ اپڈیٹڈ رہیں. نیکسٹ پلیز. پروسیسز. لوکل ایکٹرز چونکہ فیلڈ پہ ہوتے ہیں اور فرنٹ لائنر ہوتے ہیں، سو سب سے زیادہ انفارمیشن ان کے پاس ہوتی ہے. ہماری جو کمی ہے وہ یہاں آتی ہے کہ ہمیں جو پرنسپل ہوتے ہیں یا جو گلوبل ٹرینڈز ہوتے ہیں ان کا زیادہ تر پتہ نہیں ہوتا. وہ ایک انفارمیشن گیپ ہمارا ہے، لیکن گراؤنڈ نالج جو ہے وہ لوکل ایکٹرز کی سب سے زیادہ ہے کیونکہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ فیلڈ پہ ہوتے ہیں، ان کو وہ سچویشن کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں. سو ضرورت اس بات کی ہے کہ کس طرح اس دونوں اینگل کو، گلوبل جو ٹرینڈز ہیں اور لوکل جو وزڈم ہے یا انفارمیشن ہے، اس کو املگمیٹ کیا جائے، اس کو یکجا کیا جائے تاکہ ہم صحیح پلاننگ کر سکیں. اور ہیومینیٹیرین سائیکل جو ہے اس کے ہر سٹیپ میں دونوں چیزوں کو انٹیگریٹ کر سکے، کیونکہ آپ کے گلوبل پرنسپل یا گلوبل جو ٹرینڈ ہیں سو وہ بھی چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ اس کے بغیر ڈونر آپ کو فنڈ نہیں کرتے. اور ظاہر ہے اپنے دنیا کے ساتھ یا دنیا کے ساتھ قدم ملا کے جانا ہے، لیکن یہ بھی نہایت ضروری امر ہے کہ ہم لوکل ہمارے جو کمیونٹی ہیں ہم ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، اپنے کلچر کا خیال رکھیں، اور جو دوسرے ہمارے ویلیوز ہیں، کلچر ویلیوز ہیں، جو ٹریڈیشنز ہیں ان کے خیال رکھیں اور لوگوں کی عادات و اطوار کا خیال رکھیں کیونکہ آپ ان پہ امپوز نہیں کر پاتے. سو ان دونوں کو ہیومینیٹیرین سائیکل کے انشور کرنے کے لیے آپ کو لوکل ایکٹرز کو اہمیت دینی ہوگی اور ان کو اس میں شامل کرنا ہوگا، جس میں سب سے پہلے نیڈ اسسمنٹ اور انالیسس آتا ہے. سو نیڈ اسسمنٹ میں ہماری یہی استدعا ہوتی ہے یا بنتی ہوتی ہے کہ آپ اس میں لوکل ایکٹرز کو انوالو کریں. اور اگر یون جو پالیسی بناتی ہے، پہلے اگر کسی بھی کنٹری میں ہیومینیٹیرین ایمرجنسی پلان جو ہے ایکٹیو ہوتا ہے تو پھر ہر سال یون جو ہے ہیومینیٹیرین نیڈ اوورویو ایک پالیسی پیپر بناتی ہے اور اس میں پورے سال کے لیے لائحہ عمل بنتا ہے. سو اس میں لوکل ایکٹرز کو انکلوڈ کرنا چاہیے اور ان کے نالج سے، ان کے تجزیے سے، علم، تجزیے اور تجربے سے فائدہ اٹھا کر اس کو اس پالیسی ڈاکومنٹ کا حصہ بنانا چاہیے. انیچن پچھلے جب تک سنا کو یاد ہو کہ ہم کوئی 10 سال سے جب بھی ہیومینیٹیرین ایچ-این-او بنتا تھا سو ہم اس کا حصہ ہوتے تھے اور NHN جو ہے وہ اپنا فیڈ بیک دیتا تھا اور اس پلان میں NHN کو منشن کیا جاتا تھا اور وہ پلان ہم اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے تھے. نیکسٹ پلیز.
پھر ریسورس پلاننگ، جس طرح میں نے کہا HRP اگر ایکٹیو ہو سو آپ اس میں لوکل کو انکلوڈ کریں، بلکہ لوکل کو انکلوڈ کرنے کی بجائے ان کو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو لیڈ دیں، کہ اب وقت یہ آ گیا ہے، یا کم از کم پاکستان میں یہ ہم اس کے اہل ہیں کہ ہم یہ پالیسی، ہم یہ پلاننگ خود کر سکیں، اور یوں اب ایک سٹیپ بیک کر لیں اور ہمیں سپورٹ کر لیں کہ یہ سارے کام اب ہم کریں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ ساری پلاننگ لیڈ لیتا تھا اوچھا with support of HC، اور یہ پروسیس ہوتا تھا۔ اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 5-10 سال سے آپ یہ نظام چلا رہے تھے، اب اس نظام کو آپ لوکلز کے حوالے کر دیں، آپ ایک قدم پیچھے ہو جائیں اور ان کو دیکھیں کہ وہ کس طرح یہ پلاننگ کرتے ہیں، ان کو سپورٹ کریں کہ وہ یہ نظام اپنے لیے بنائیں۔ ہر سال پلاننگ ہو، ہر سال وہ اپنی ریسورس میپنگ کرے، ڈیزاسٹر میپنگ کرے یا رسک میپنگ کرے، اور اپنے ریسورسز کو منشن کریں، اور یوں اس سارے نظام کو سپورٹ کرے تاکہ ایک سسٹینیبل سسٹم کی طرف ہم چل کے۔ اس کے لیے چاہیے یہ کہ ہیومینیٹیرین کوآرڈینیشن پہ لوکلز کی کیپیسٹی بلڈ ہو اور ان کے لیے ریسورسز ایلوکیٹ ہوں۔ اس وقت جو دنیا کا نظام چل رہا ہے ہیومینیٹیرین سیکٹر میں، so 1% of the total humanitarian budget is going for coordination۔ 1% بہت کافی فنڈنگ ہے۔ $92 بلین اس وقت ہیومینیٹیرین ایڈ انڈسٹری کا پورٹ فولیو ہے۔ سو آپ 92 بلینز کا 1% لگائیں گے، سو اس آلموسٹ 1 بلین، یہ کوآرڈینیشن ہو جاتا ہے۔ لیکن اس 1 بلین میں 1 ملین بھی اس کو نہیں جاتا۔ سو ہم اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس 1% میں لوکلز کو حصہ دیں، ان کا ٹریول انکلوڈ کریں، ان کے ورکشاپ سپانسر کریں، اور جو دیگر ضروریات ہیں اس کو مد نظر رکھ کر یہ فنڈنگ آپ ان کو دیں۔ اگر پورا نہیں دے رہے ہیں کچھ پرسنٹ اس کے دیں، 1% کا 10% دیں، 20% دیں، تاکہ یہ کیپیسٹی بلڈ ہو اور لوکل لیڈ لینے کی پوزیشن ہو۔ یہاں یہ ریسورس پلاننگ پہ واپس چلے جاتے ہیں۔ پھر ریسورس موبلائزیشن کی بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ کسی کے بھی مدد سے یا اپنی مدد آپ سے ایک سالانہ پلان بنا دیتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے لیے پھر ریسورسز درکار ہیں۔ اب ریسورسز کے لیے آپ پھر کوآرڈینیشن آپ کی چاہیے ہوتی ہے ڈونرز کے ساتھ، خواہ وہ ڈونرز ہو، خواہ وہ گورنمنٹ ہو، خواہ وہ پرائیویٹ سیکٹر ہو۔ سو ریسورس موبلائزیشن کا ایک پلان بننا چاہیے کہ لوکل خود لیڈ لیں اور اپنے لیے ریسورسز جنریٹ کرنا شروع کر دیں۔ اس وقت یہ ہوتا ہے کہ PHPF اگر فنڈ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں یہ تو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ اتنے ملین ڈیفیٹ نے دے دیے، اتنے USAID نے دے دیے، لیکن اس نیگوشیشن کا ہم حصہ نہیں ہیں۔ ہم گرانٹ بارگین سے بھی ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ہم کیا گرانٹ بارگین گروپ بنائیں جس میں لوکل ایکٹرز اپنے لیے نیگوشیٹ کر سکے ڈائریکٹلی ڈونرز کے ساتھ، جس میں لوکل ایکٹرز کو ایکسس ہو،
وہ نیگوشیشن ٹیبل پہ بیٹھ سکے اور یو این اس کو سپورٹ کرے، بجائے اس کے کہ یو این لیڈ لے، ہمیں صرف یہ انفارمیشن دے کہ یہ فنڈنگ وہاں سے آئی۔ سو ظاہر ہے کل کو شاید ایمرجنسی، ایکٹیو ایمرجنسی کسی ملک میں نہیں رہے گی، سو وہ نیگوشیشن پاور، یہ کوارڈینیشن اور کنیکٹیویٹی بذاتی ہی بہت بڑا ریسورس ہے، یہ ریلیشن بذاتی ہی ایک بہت بڑا ریسورس ہے جو اس وقت مسنگ لنک ہے۔ آپ کو میں ایک مثال دوں، اگر آپ ایک ہفتے آپ کی انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی نہیں ہو تو آپ 2 مہینے پوری دنیا سے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ سو دس از بیکاز آف دا کنیکٹیویٹی۔ آپ اتنا انفارمیشن فلو ہے، چیزیں اتنی تیزی سے جا رہی ہے کہ آپ کسی بھی لمحے ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں۔ سو یہ ڈونرز کے ساتھ ریلیشن، کنیکٹیویٹی، کوارڈینیشن اور نیگوشیشن، اس کا روم دینا چاہیے اور ہمیں یہ روم لینا پڑے گا ریسورس موبلائزیشن کے لیے۔ نیکسٹ، پھر آ جاتا ہے کہ اگر ڈونر آپ کو فنڈ دے بھی دے، خود دیں، یو این کو دیں، جس بھی طریقے سے دے، سو پھر امپلیمنٹیشن کے پروسیس میں یا مانیٹرنگ کے پروسیس میں لوکل ایکٹرز کا حصہ ہونا چاہیے، ان کو شامل کر لینا چاہیے۔ اور یہ بات بارہا ہم کم از کم PHPF کے پلیٹ فارم پہ بتا چکے ہیں کہ آپ لوکلز، نیشنل اور انٹرنیشنل NGOs کے ایکسپرٹ کا گروپ بنائیں تاکہ وہ ایک دوسرے کے پروجیکٹ دیکھ سکیں، اس سے کوالٹی بھی انشور ہو جائے گی، اس سے آپ کو بھی تسلی رہے گی، اس سے ڈونر کو بھی تسلی رہے گی، ایک اور چیک بھی، ایڈیشنل چیک بھی آ جائے گا، اور ہمارا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم ایک دوسرے سے لرن کر پائیں گے، ہم ایک دوسرے کو آ سکیں گے، ہم ایک دوسرے سے سیکھ سکیں گے۔ تو امپلیمنٹیشن اور مانیٹرنگ میں لوکل ایکٹرز کا انوالو ہونا نہایت اہم ہے، کانفیڈنس بلڈنگ آف ڈونرز کے لیے بھی، ایفیکٹو اور ایفیشنٹ رسپانس کے لیے بھی، اور ہم انیچن جو اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتا ہے، سو اس اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی کو انشور کرنے کے لیے بھی لوکل ایکٹرز کا امپلیمنٹیشن اور مانیٹرنگ میں انوالو ہونا لازم ہے۔ پھر اس سے بعد ایک سٹیپ آ جاتا ہے کہ ہم پیئر ریویو ایوالویشن کریں ایک دوسرے کا، اور صرف ایک دوسرے کا نہیں بلکہ بہت بڑے بڑے پروگرام چلے ہیں پاکستان میں ہیومینیٹیرین سیکٹر میں، ہمیں مہینوں بعد پتہ چل جاتا ہے کہ 50 ملین پلس کا پروجیکٹ تھا یا 70 ملین پلس کا پروجیکٹ تھا، 5 سال پروجیکٹ چلا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے۔ سو چاہیے یہ کہ ایک مربوط نظام ہو، ایک کوارڈینیٹڈ سسٹم ہو جس میں امپلیمنٹیشن اور مانیٹرنگ، پلاننگ، نیڈ اسسمنٹ، امپلیمنٹیشن میں، مانیٹرنگ میں، اور پھر پیئر ریویو میں اور ایوالویشن میں بھی ہم ساتھ بیٹھیں، ہمارا حصہ ہو، اور یہ صرف لوکل اداروں کے مابین نہ ہو، یہ لوکل اور INGOs کے مابین بھی ہو، یہ لوکل اور UN کے مابین بھی ہو۔ کچھ UN ادارے بھی اس طرح ہیں جو سیلف امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں، سو ہمیں ان سے لرن کرنا ہوگا، اور شاید ہم بھی ان کو کوئی اچھی بات بتا سکیں، یا اگر اس طرح ایوالویشن بیسکلی ضروری اس واسطے ہیں، یہ پیئر ریویو اور ایوالویشن، کہ ہیومینیٹیرین سیکٹر کا جو نالج پروڈکٹ ہے وہ کیا ہے، وہ کس طرف جا رہا ہے، وہ ٹرینڈ کس طرف جا رہے ہیں، ہر دن انوویشنز ہوتے ہیں، سو اس میں ہم اپڈیٹڈ رہیں گے، ایک دوسرے کے کام سے، ایک دوسرے کے پریکٹسز سے
ایک دوسرے کے انوویشن سے، ایک دوسرے کے ایکسپرٹیز سے نہ صرف لرن کریں گے بلکہ اس اپنے دوستوں تک باہم پہنچائیں گے. نیکسٹ. پھر کچھ ہیومینیٹیرین سائیکل ہیں، لیکن ایک لیڈرشپ جو ہیومینیٹیرین کوآرڈینیشن میں لیڈرشپ ہے، اب وہ بھی لوکلائز ہونی چاہیے. اور اس وقت لیڈرشپ کا بھی جیسے جیسے بھی ہے اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے لیے اسپیس کریٹ کرے اور اس اسپیس کو انہانس کر سکے اپنی ایفیشنسی کے ذریعے، اپنی افیکٹیوٹی کے ذریعے، اور لیڈ لے. کیونکہ ہم ریسیپینٹ رول میں رہے ہیں، نہ صرف پورے ایڈ سسٹم میں بلکہ جو کوآرڈینیشن میکینزم تھے اس میں بھی ہم ریسیپینٹ رول میں رہے ہیں. اس سال سے یہ پریکٹس ہم نے شروع کی ہے کہ اب ہم ایجنڈا بناتے ہیں. اینڈ آئی ایم تھینکفل ٹو دا جولین دا نیو HC کہ اس نے ہمیں کیا ہے اس پہ کہ جب ہماری میٹنگ ہوتی ہے تو NHN وہ ایجنڈا سیٹ کرتا ہے کہ ہمیں میٹنگ کس ایجنڈے پہ کرنی ہے. سو آہستہ آہستہ ہم وہ رول لے رہے ہیں، اور ہم نے گلوبلی بھی یہ ایڈوکیسی شروع کی ہے کہ آپ ایک ڈپٹی HC جو ہے وہ لوکل سے لیں، کیونکہ آپ کا ہیومینیٹیرین کوآرڈینیٹر یا 6 مہینے یا زیادہ سے زیادہ سال ہوتا ہے، لیکن سسٹینیبلٹی لیے اور اگر آپ سیریس ہیں تو آپ ایک ڈپٹی HC جو ہے کی سیٹ کریٹ کریں جو لوکل کے ہو جائیں اور وہ اس سارے نظام کا حصہ ہوں اور وہ ان سارے نیگوشیشن کا پارٹ بنے اور وہ اپنے دوستوں کو اس میں شامل حال کریں. پھر یہ اس کی ذمہ داری ہو. لیکن اس وقت ہم اس اسپیس کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں جو گلوبلی بھی ایکو کر رہا ہے. یہ جس ڈاکومنٹ سے ہم نے پریزنٹیشن بنائی ہے تو یہ گرانڈ بارگین کا ڈاکومنٹ ہے جو اپروو ہو چکا ہے. تو گلوبل لیول پہ تو ہم کم از کم گائیڈ لائن، اب اس کا مسئلہ آ رہا ہے نیشنل لیول پہ کہ ہم اس کو نیشنل لیول پہ کیسے امپلیمنٹ کیا جائے اور اس نظام میں لوکل لیڈرز کو کیسے انوالو کیے کر لیں اور کیسے ہم لوکل جو لیڈرز ہیں وہ پھر اپنے ساتھیوں کو اور پورے سیکٹر کی بھلائی کے لیے کام کر سکیں. سو اس سال سے ہم نے HC کے ساتھ جو ہماری میٹنگ ہوتی ہے HRT سے پہلے وہ ایجنڈا NHN سیٹ کر کے بھی ساتھ ہوتا ہے پیچھے اور NHN کمبائنڈلی اس کو سیٹ کرتا ہے. پھر ہماری اس ایجنڈے پہ میٹنگ ہوتی ہے اور پھر کامن گراؤنڈ ہم HCT میں اس پہ بات کرتے ہیں. HCT is the highest forum in any country for humanitarian policy and practices. پاکستان میں ہم HCT کا حصہ بنے اور I am happy to share کہ پاکستان شاید پہلا ملک ہوگا جس کے HCT میں NHN کو 2 سیٹیں ملی. ہمیں 2 سیٹس ملی. اب ایئر مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کہ it was 2015 or 16. Sana can write it. لیکن اور ہم نے 2 سیٹیں اکوپائی کی، ہم نے اس کا بھرپور استعمال کیا اور ہم نے اس اسپیس کو یوز کیا اور اس اسپیس کو یوز کرنے کے بعد ہم پھر PHPF کے ایڈوائزری بورڈ میں ہمیں انکلوڈ کیا گیا اور جو فنڈ ایلوکیشن کا حصہ. اس کے علاوہ مجھے امید ہے کہ جتنی بھی کمیٹیز بنی
کسی میں بھی NHN کو ایکسکلوڈ نہیں کیا گیا ہے، خواہ وہ جینڈر کی ہو، خواہ وہ PCA کی ہو، خواہ وہ کوئی بھی کمیٹی بنی، NHN اس کا پارٹ رہا ہے. اور PHPF کے بھی جو پروپوزل کی ایوالویشن ہوئی، جہاں بھی ہوئی، اگر وہ صوبے کے لیول پہ ہوئی تو NHN اس کا پارٹ رہا ہے. اور آئی ایم پراؤڈ ٹو شیئر کہ ہمارے دوستوں نے نہایت ایمانداری کے ساتھ اس پروسیس کا حصہ بنے ہیں، اور ان 5 سالوں میں یا 6 سالوں میں ایک بھی شکایت NHN کے حوالے سے کسی بھی میٹنگ میں ڈسکس نہیں ہوئی. بہت سارے کمپلینٹ آئے ہیں اوچھا کے پروسیسز پہ، بہت سارے کمپلینٹ دیگر آئے ہیں، لیکن آج تک کوئی بھی کمپلینٹ میری نظر سے نہیں گزری کہ NHN کے کسی نمائندے نے فیورٹزم کیا ہو، یا اس نے پروسیس کو کرنے کی ان فیور، کسی کے فیور میں ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی ہو. سو I pay thanks and salute whosoever participated in all these processes، جس کی وجہ سے ہماری ایک کریڈیبلٹی کریٹ ہوئی، اور اس کریڈیبلٹی پہ ہم نے اپنی ایڈوکیسی بلڈ کی. اور آج موسٹ آف دا فنڈنگ از گوئنگ ٹو دا نیشنل NGOs. پچھلے 2-3 جو ہیں کچھ 100% گیا ہے، کچھ 80% گیا ہے. اب بھی جو فنڈنگ گئی ہے تو لیٹسٹ جو فگر ہیں تو 2 اگر آئے NGOs ہیں، ان کے بھی لوکل پارٹنر ہیں، تو باقی تمام لوکل NGOs کو فنڈنگ گئی ہے. یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ پھر لوکل میں کس کو گئی ہے. سو ظاہر ہے پھر یہ NHN کا ڈومین نہیں بنتا. لیکن اس وقت فنڈ ایلوکیشن میں اس کی اسٹریٹجی بنانے میں کس صوبے کو جائیں، کس سیکٹر کو جائیں، NHN ایک ایکٹیو رول پلے کرتا ہے. ہم نے ایک کمیٹی بنائی کہ وہ ہر صوبے سے ایک نمائندہ ہے، کہ وہ UN کے جو بھی نمائندگان ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ اسٹریٹجک ڈیسیجن لیں، اور وہ اپنے انپٹ دیں کہ کس صوبے کو کس سیکٹر میں فنڈنگ چاہیے اور کہاں پہ زیادہ ضرورت ہے. سو مختلف لیول پہ کمیٹیز بنی ہیں جس میں ہمارے دوست جو ہیں وہ حصہ لے رہے ہیں. اور پھر NHN کی ایک لیڈرشپ کی کمیٹی ہے جس میں ہم ہر مہینے اسی کے ساتھ ایک بائیلیٹرل میٹنگ کرتے ہیں، اور اگر کوئی ایشوز ہوں، ہمارے کوئی ڈیمانڈز ہوں، تو ہم اس میٹنگز میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں. لیکن پھر بھی ہم یہ ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں گلوبلی کہ آپ پوری دنیا میں اسی کے ساتھ ایک ڈپٹی ایچسی جو ہے وہ لوکل ریپرزینٹیٹیو ہو، جو فردر اس رول کو انہانس کر سکے، اور ڈونرز کے ساتھ یا دیگر جو اہم سٹیک ہولڈر ہیں گلوبلی ریجنلی اس نیگوشیشن کا وہ پارٹ بنے. نیکسٹ. کلسٹر اسٹریٹجی ایڈوائزری گروپ اور ایڈوائزری بورڈ، چونکہ یہ لینگویج یہ اس طرح ہے کہ لوکل ایکٹرز شوڈ بی encouraged and supported to participate in these advisory bodies. پاکستان میں ہم ایک سٹیپ فردر ہیں، ہم نے انکلوڈ کیا ہوا ہے. اب اس سپیس کو کی پروڈکٹیو یوٹیلائزیشن، پروڈکٹیو اینڈ افیکٹیو یوٹیلائزیشن کی بات ہے. HCT یہ دنیا میں پہلا ایگزامپل ہے کہ ہر دوست جو ہے، کوئی بھی ہیومینیٹیرین ایکٹر، کوئی بھی ادارہ، وہ آن لائن اس میٹنگ کو اٹینڈ کر سکے گا پاکستان میں. لیکن اگر وہ کوئی انپٹ دینا چاہیں تو ظاہر ہے وہ پھر NHN کے تھرو دے گا، کیونکہ اگر 100 لوگ ایک میٹنگ میں 1 گھنٹے کی میٹنگ ہو اور اس میں پالیسی لیول کی ڈسکشن ہو،
اور تو ظاہر ہے لوگوں کو بولنے کی شاید اجازت نہ ہو، لیکن اپنے نمائندے کے تھرو آپ اپنی بات پہنچا سکتے ہیں، اپنا مسئلہ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، اور اس پورے پروسیس کو آپ آبزرو کر سکتے ہیں اور اپنے نمائندگان کو بھی اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکتے ہیں۔ سو یہ پریکٹس اس سال سے ہم نے شروع کی ہے کہ جو بھی سٹی میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ آپ ہمارا ہر ایک دوست جو ہے، کوئی بھی ہیومینیٹیرین ورکر، ایکسپرٹ اور ادارہ اس کو ڈائریکٹلی آبزرو کر سکتا ہے اور اپنی بات اپنے نمائندے کے تھرو پہنچا سکتا ہے۔ اسی طرح سب نیشنل لیول پہ بھی جو میٹنگ ہوتی ہے، سو اب ہم نے ان کا آن لائن جو ہے وہ سیشن شروع کیا ہوا ہے اور کوئی دوست بھی اس کو اٹینڈ کر سکتا ہے۔ اس کو سیکٹر وائز بھی ہم لے جانا چاہ رہے ہیں کہ جو ورکنگ گروپ ہیں ان کی میٹنگ بھی ہر دوست اٹینڈ کر سکے، تاکہ انفارمیشن فلو، ظاہر ہے آپ کا نمائندہ جاتا ہے، پھر وہ منٹس آتے ہیں، اس کو 2-4 دن لگ جاتے ہیں، پھر آپ ای میل ہم کبھی دیکھ پاتے ہیں، کبھی نہیں دیکھ پاتے۔ سو بہتر ہے کہ اگر آپ کسی بھی سبجیکٹ میں آپ وہ میٹنگ خود آن لائن دیکھ پائیں اور دیکھ سکیں اور اپنی بات بھی کسی طور اس میں پہنچا سکیں، یا نیچن کو ریکویسٹ کریں کہ اس میٹنگ میں میں لیڈ لینا چاہ رہا ہوں۔ عمومی طور پر ہم یہی کرتے ہیں کہ جس صوبے کا معاملہ ہو تو اس صوبے کو لیڈ دیتے ہوتے ہیں، تاکہ وہ صوبہ یا وہ علاقہ، اس کے نمائندگان اپنے لیے ڈائریکٹ نیگوشیشن کر سکیں۔ پچھلے دنوں سندھ پہ میٹنگ اور فارچونیٹلی سندھ کے ہم اسلام آباد میں موجود تھے، میں نے اپنا مائک ان کو دے دیا کہ یہ چونکہ سندھ کے لیے فنڈنگ کی بات ہے، سو آپ خود اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور اس پورے پروسیس کا حصہ بنے۔ یہی بات ہم نے سٹارٹ نیٹ ورک سے بھی کی ہے کہ آپ کے جو گروپ بنے ہیں، فلڈ کا بنا ہے، ہیٹ ویو کا بنا ہے یا ڈراؤٹ کا بنا ہے، سو آپ اس کے کچھ تو ممبرس ہیں جن اداروں نے اپلائی کیا ہے، لیکن جو ادارے بر وقت اپلائی نہیں کر پا سکے، سو وہ کم از کم اس میٹنگ کو آن لائن جو ہے اٹینڈ کر سکیں اور اس سے استفادہ کر سکیں۔ سو نہ صرف ہم یونین کے ساتھ یہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں، بلکہ دیگر جو بھی نیٹ ورکس ہیں یا جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں اپنے دوستوں کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں کہ وہ اس پروسیس کا حصہ بن سکے۔ نیکسٹ۔ یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے جس پہ ہم انٹر ایجنسی اسٹیئرنگ کمیٹی کے ساتھ نیگوشیشن کر رہے ہیں۔ عظمت صاحب اس کا حصہ ہیں۔ سو اب ہم یہ کہہ رہے ہیں، جس سے میں نے پہلے بات کی، کہ آپ کلسٹر ورکنگ گروپ یا جو بھی کوآرڈینیشن کے سیٹ اپس ہیں ان کو اب حوالے کر دیں۔ نیشنل ایکٹرز اب اس اہل ہے کہ وہ اس کو سٹیئر کر سکیں، وہ اس کو لیڈ کر سکیں۔ اگر کچھ ایسی ایشوز ہیں بھی تو آپ ان کو کیپیسیٹیٹ کریں، آپ ان کو سپورٹ کریں، لیکن ڈرائیونگ سیٹ لوکلز کو دینا شروع کر دیں، کلسٹر لیول پہ بھی، ورکنگ گروپ لیول پہ بھی، اور دیگر جو کوآرڈینیشن میکینزم پروونشل یا نیشنل لیول پہ ہوتی ہیں۔ نیشنل لیول پہ ہم ڈپٹی سٹی کی بات کر رہے ہیں۔ یونین کا اس ہیومینیٹیرین سسٹم کا معاملہ یہ ہے کہ یہ پاکستان میں آپ کو چل اس طرح سے نہیں بنا سکتے۔
یہ آپ نے گلوبل پروسیسز کو انفلوئنس کرنا ہوگا تاکہ یون کوئی بھی وہ ایک ٹائٹینک ہے اور ظاہر ہے اس وقت سسٹم ان کے پاس ہے، وہ لیڈ کر رہے ہیں، ریسورسز بھی ان کے پاس ہیں، سو وہ پھر اپنی لیجسلیشن انہوں نے کرنا ہوتا ہے اور تمام ممالک کا اس پہ ایگری ہونا لازم ہوتا ہے. تو ہم تھوڑی بہت انوویشن تو پاکستان میں کر لیتے ہیں اور ظاہر ہے میں مل رہا ہے اس کو ہم یوٹیلائز کر رہے ہیں، لیکن کچھ پالیسی لیول جو چیزیں ہیں اس پہ گلوبل ایگریمنٹ اور اپروول چاہیے. سو اس کے لیے ہم گرانڈ بارگین کا اور انٹر ایجنسی اسٹیئرنگ کمیٹی کا یا دیگر جو ہمارے نیٹ ورکس ہیں گلوبلی جو ایکٹیو ہیں، جس طرح ایکوا ہے، جس طرح نیئر ہے، جس طرح سٹارٹ ہے، جس طرح امپاور پارٹنرشپ ہے، سو اس ساری چیزوں کو وہ یوز کر رہے ہیں پلیٹ فارم کو تاکہ ہم وہ ڈیسیجن لے پائیں. جی ٹائٹینک ڈوب بھی جائے تو بھی وہ اختیار نہیں چھوڑ پا رہا اور ظاہر ہے وہ بھی ریسریکٹ کر جاتا ہے جب بھی ہیومینیٹیرین کوئی بھی سچویشن آتی ہے صابر صاحب. سو بیسکلی ڈیسیجن میکنگ پاور کو شفٹ کرنا ہوگا اور یہی لوکلائزیشن ہے، یہی شفٹنگ دا پاور ہے جس کے لیے ہم ایڈووکیسی کر رہے ہیں for last so many years. It will take time. لیکن آپ کی تسلی کے لیے اور میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان is quite ahead in all these systems, in all these negotiations, globally, regionally اور nationally. اور ہم ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں. ظاہر ہے وہ ایگزامپل آپ سیٹ کرتے ہیں، آپ سپیس لیتے ہیں، پھر اس کی پائلٹ کرتے ہیں، پھر اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آیا جو ہم نے لوکل کو انوالو کیا ہے تو کچھ افیکٹو ہے یا نہیں، کچھ ویلیو ایڈیشن ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. جب وہ ویلیو ایڈیشن نظر آنا شروع کر جاتی ہے سو پھر آپ کو فردر سپیس ملتی ہے. یہ ایک طریقہ کار ہے جس پہ NHN پچھلے 10 سالوں سے کام کر رہا ہے. ہم تھوڑا سا سپیس لیتے ہیں، ہمارے دوست محنت کرتے ہیں، اپنی ایفیشنسی دکھاتے ہیں، والنٹیئر کام کرتے ہیں، جس کام کے لیے گھنٹوں لگتے ہیں اور لوگ بہت بڑی بڑی کنسلٹنسی لے سکتے ہوتے ہیں، وہ کام ہمارے دوست والنٹیئر کرتے ہیں. اس کا یہ رزلٹ آیا ہے کہ ہم نے سسٹم کو جو پرانا سسٹم ہے اس میں کریک ڈالنے شروع کر دیے ہیں اور پازیٹیولی، اور ہم اب ایک نئے سسٹم کو ایوالو کرنے اور اس کا حصہ یا اس کو لیڈ کرنے کے لیے کوشاں ہیں. سو the credit goes to all NHN members, to all national humanitarian workers, expert جنہوں نے NHN کو مضبوط کیا ہے، جنہوں نے NHN کو اسٹرینتھن کیا ہے. سو ہوپ سو کمنگ ایئرز میں آپ کو لوکلائزیشن کی ایکو ہر جگہ سنائی دے گی، ہر ایک میٹنگ میں سنائی دے گی. آپ کو شفٹنگ دا پاور کی ایکو باتیں ہر جگہ سنائی دے گی. بات اب اور یہ irreversible پروسیس بن گیا ہے. اہم بات یہ ہے کہ ہم اس کے لیے کتنا تیار ہیں. سو اس پہ میں سٹاپ کروں گا، اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا. کوئی بھی سوال ہو سو I will welcome it. Thank you, Ahmad Saab, for such a comprehensive discussion and presentation. آپ سب سے ریکویسٹ ہے اگر آپ کوئی کامنٹ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ہینڈ ریز کر لیجئے یا پھر چیٹ باکس میں لکھ دیجئے. آپ سب کا بہت شکریہ آج کے سیشن میں کو جوائن کرنے کے لیے. تھینک یو احمد صاحب.
for the present